रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट सिद्रा मारूफ और आप देख रहे हैं FM4 के टीवी का प्रोग्राम कामयाब लोग। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम उन लोगों को मदऊ करते हैं जिन्होंने अनथक मेहनत से कामयाबियां समेटी और हमारे माशरे की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में आज मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में प्रोफेसर साबिर हुसैन साहब। आप रीजनल डायरेक्टर हैं एस ग्रुप ऑफ कॉलेज के और प्रिंसिपल हैं एस कॉलेज GT रोड गुजरांवाला कैंपस के। गुज़िश्ता 27 साल से आप शोबा तालीम से वाबस्ता हैं। मुख्तलिफ निजी कॉलेज में बतौर प्रिंसिपल फ्राइज सर अंजाम देते रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे सवालात के जवाब पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा आपसे पहला सवाल है कि तालीम को अंबिया का शोबा करार दिया जाता है, क्या आपने इसलिए इस मुकद्दस शोबे को इख्तियार किया? डेफिनेट बात है जी, तालीम एक ऐसा शोबा है कि जिसको अंबिया का शोबा कहा जाता है जी। ठीक है, तो ये एक बड़ा बावकार शोबा है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो माँ उसके ख्वाब दिखना शुरू कर देती है कि मेरा बेटा बड़ा होकर जो है ना वो बनेगा, डायरेक्टर बनेगा, मेरा बेटा बड़ा होगा इंजीनियर बनेगा जी। कुछ और मामला होते हैं ठीक है। हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि यही जो दो मेन शोबे हैं उसको अडॉप्ट किया जाए। लेकिन जब मैंने अपना होश संभाला तो हर तरफ यही चीज़ मुझे देखने को मिली। लेकिन कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी को चेंज करने वाला एक फ़र्द होता है। तो मैं जब पहली दफ़ा स्कूल गया तो मैंने अपने उस्ताद इकराम से मिला, तो उनमें एक सर शफकत थे जिनके साथ मेरा ताल्लुक हुआ और उनकी मैंने जो कमिटमेंट्स देखी, उनकी जो मैंने अपने बच्चों के साथ प्यार देखा, अपने स्टूडेंट्स के साथ जो उनका सलूक देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि बाप के बाद जो एक शख्सियत है जो आपको दुनिया के अंदर कामयाब देखना चाहती है वो सिर्फ एक उस्ताद है। एक उस्ताद ऐसी शख्सियत है जो अपने स्टूडेंट को अपने से आगे जाने पर जैसी का सबब नहीं उसके अंदर जज्बा पैदा होता। वो ये चाहता है कि मैं जिस स्टेज पे खड़ा हूँ, मैं जितना कामयाब हूँ, मेरा तालिब इल्म वो उससे ज़्यादा आगे हो। तो इसलिए मैंने जो है ना इस शोबे को चुनना जो है ना वो मुनासिब समझा और मैंने इसके अंदर जो है ना वो अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। जी सर, हमारे मुल्क में बच्चे ने क्या बनना है ये उस पर उसके वालिदैन मसलत करते हैं। बच्चे का रुझान नहीं देखा जाता, क्या ये तरीकाकार दुरुस्त है? मेरा ख्याल है जी ये बहुत गलत तरीकाकार है। असल चीज़ क्या है? असल चीज़ ये है कि बच्चे को आप स्टार्ट में जो तालीम देना चाहते हैं, जो आप उसके ऊपर अपना एक आइडिया जो है वो सुपर इम्पोज करना चाहते हैं, ये बहुत गलत बात है। मेरा मानना ये है कि बच्चे को फुल जो है ना इसका अख्तियार देना चाहिए कि बेटा आपका जिस शोबे में आपकी जो इनर एक्सपर्टीज हैं आप उस शोबे में जाएं। तो होता यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में क्या है, अच्छा जी मैट्रिक जो हमारा टर्निंग पॉइंट है जहाँ पे जाके आपने मुख्तलिफ किस्म के जो है वो शोबे को जो आपने चुनना होता है, उस दैट टर्निंग पॉइंट पे आपके जो पेरेंट्स होते हैं, कोई अंकल आ जाता है, कहीं से कोई आंटी आ जाती है, कुछ कजन आ जाते हैं, वो मिल बैठ के बच्चे का डिसीजन कर देते हैं जी फलां बच्चा बड़ा कामयाब है इस फील्ड में, फलां के बेटे ने ऐसे किया हुआ था, फलां के बेटे ने ये किया हुआ था। भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बेटे ने अगर किया है तो उसका अपना एक टैलेंट है, आपके बच्चे का अपना एक टैलेंट है। आप बच्चे को मसलसल मॉनिटर करें। अगर बच्चे को आप फर्ज करें आप इंजीनियर बनाना चाहते हैं, अब इंजीनियरिंग जो होता है वो बुनियादी तौर पर एक टोटल प्रोफेशनल एजुकेशन है। अब घर में आप उसको कहेंगे भाई आप ऐसा करो कि ये एक टेस्टर से या कोई एक बटन से आप सही करके या ऑन ऑफ, बस कुछ उसका टेक्निकल तौर पर उसके अंदर किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं है, आप उसको इंजीनियर बनाना चाह रहे हैं, तो कैसे मुमकिन है कि वो अपनी तालीम हासिल करने के बाद एक कामयाब जो है ना वो इंजीनियर बन सके। तो लिहाजा मकसद बात करने का ये है कि बच्चे की जो इनर एक्सपर्टीज हैं उसको मद्देनजर रखते हुए, बच्चे के शौक को मद्देनजर रखते हुए आप उसकी जो फ्यूचर है, आप आने वाली जो तालीम है उसका हमें तयन करना चाहिए। मसलन अगर बच्चे के पास फाइन आर्ट्स की है कैपेबिलिटी, बच्चा मसलसल ड्राइंग बना रहा है, बच्चा मसलसल अच्छे अच्छे स्केचेस बना रहा है, तो भाई मेरे क्यों आप उसको लाजमी MBBS ही बनाना चाहते हैं? क्यों आप उसको मेडिकल की तालीम ही दिलवाना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे को उसकी कैपेबिलिटी की, देखिए कामयाब इंसान सिर्फ डॉक्टर नहीं है,
آج دنیا بدل چکی ہے. آج تعلیم کے اندر جتنے فیلڈ آ چکے ہیں, انسانی جو کہہ لیں سوسائٹی کے جتنی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے, میرا نہیں خیال کہ انجینئر ڈاکٹر جو ہے وہ اتنا کامیاب ہے جتنے دوسرے شعبہ ہے زندگی کے اندر جو لوگ ہیں نا وہ کامیاب ہیں. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو انجینئرنگ اور میڈیکل بند کر دینا چاہیے, واللہ ایسا نہیں کہتا. لیکن اصل کیا ہے کہ ایک بچے کے اندر کیپیبلٹی نہیں ہے میڈیکل کی, تو کیوں آپ اپنی ذاتی رائے کے لیے, ذاتی ذہنی سکون کے لیے, یا اپنی جو ذاتی جو آپ کی خواہش ہے اس کے اوپر مسلط کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے. جی سر, ابھی چند سال پہلے فرسٹ ڈویژن میں پاس ہونا بہت بڑی بات سمجھا جاتا تھا, لیکن اب 1100 میں سے 1050 نمبر بھی کسی کھاتے میں نہیں آتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی میرا آپ سے دوسرا سوال ہے کہ نمبر گیم پڑھنے پر نمبر تو بہت زیادہ آ رہے ہیں مگر قابلیت کا گراف مسلسل نیچے کی طرف جا رہا ہے, تو اس کی کیا وجہ؟ ایکچولی یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, اور ابھی جو ہماری سوسائٹی کا المیہ ہے نا وہ یہ ہے کہ بچے کو اور بچی کو اتنا انڈر پریشر کر دیا جاتا ہے نمبر سسٹم کی بنیاد پر. میں نے ابھی جو ہمارے گزشتہ کئی سالوں سے جو رزلٹ آ رہے ہیں ان کا میں نے انالیسس کیا ہے کہ بچوں کے نمبر مطلب 1100 اوور 1100 مطلب 1095 سو مچ ہائی پرسنٹیج ہے. لیکن جب ان کا انالیسس کیا گیا, جب ان کے پاس نالج کا جو ہے نا اس کا اندازہ لگایا گیا, تو ان کے پاس وہ چیز نہیں ہے. اس کا مطلب ہوا کہ ہم غلط راستے پر جا رہے ہیں. ہمیں یہ چاہیے کہ بچے کو ایک مطلب اس کے اندر ہم اخلاقی اقدار کو, اس کی پروفیشنلزم کو ہم فروغ دیں, بجائے یہ چیز کہ اس کے نمبروں کے اوپر ہم ورک کریں. دیکھیں ابھی جو بورڈز ہیں ہمارے سیکنڈری بورڈز ہیں, ان کا جو نیا نظام آیا ہے جس کے اندر انہوں نے یہ چیز واضح کی ہے کہ اب ہم گریڈ سسٹم کے ساتھ جائیں گے, ہم مارکس کے ساتھ ہیں. تو میں اس کو بڑا ہی زبردست قسم کا جو ہے نا اقدام قرار دوں گا کہ نمبر سسٹم مسٹ جو ہے وہ اس کو ختم ہونا چاہیے, اور ختم ہوا ہے. اس سے فرق کیا پڑے گا؟ اس سے یہ فرق پڑے گا بچے کے اوپر پریشر کم ہوگا. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ بچے کے اوپر نمبر گیم کی ڈالتے ہیں تو پھر ایک سسٹم جو ہماری ایجوکیشن کا جس کو میں کہوں گا ایک طریقہ کار ہے, چاہے وہ پرائیویٹ سکولز ہیں, چاہے وہ پرائیویٹ کالجز ہیں, چاہے گورنمنٹ سکولز ہیں, چاہے گورنمنٹ کالجز ہیں, دیٹ از رٹالائزیشن. تو نمبر گیم جو ہے وہ ختم ہوتی ہے آ کے رٹالائزیشن پہ, کہ آپ کو جو پڑھا دیا جاتا ہے آپ کو نہیں پتا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, یہ جو سوال ہے یہ اس کی اصل تشریح کیا ہے, اس کے مقصد کیا. نہیں, آپ کو جسٹ رٹالائزیشن بتا دی جاتی ہے کہ بھائی آپ نے یہ چیز ہر صورت یاد کرنی ہے, اور آپ نے اسی طرح یاد کرنی ہے, اور آپ نے ایگزام میں اسی طرح لکھ کر آنا ہے. ہوتا کیا ہے, اب بچے نے اس کا رٹا لگا لیا, اس کو یاد کر لیا. یاد کرنے کے بعد کیا ہوا کہ اس نے اسی طرح سارا سوال کر دیا, اب اس کے نمبر آ گئے. تو اب جب نمبر آ گئے تو آٹومیٹیکلی طور پر ہمیں یہ چاہنا ہے مطلب کہنا چاہیے کہ اب اس بچے کا اس بک کے متعلق جو اس کا کیا کہتے ہیں نالج ہے وہ پیک لیول پر. لیکن ایکچولی ایسا نہیں ہے, اس کے پلے کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک 2 4 10 دن بعد گزرتے ہیں, اس سے اگر کوئی اس طرح کا سوال کیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ اس کتاب کی بیسک چیز سے اس کا جو نالج ہے نا وہ دماغ سے نکل چکا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ چیز ہے نمبر گیمز کی ختم کر کے اگر ان کے اندر پروفیشنلزم لایا جائے, ان کو جو ہے تھوڑی اخلاقی اقدار کے متعلق جو ہے نا ان کے ساتھ ٹریننگ کی جائے, تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ زیادہ بہتر ہوگا. جی سر, پاکستان کے نظام تعلیم اور ترقی یافتہ ممالک کے نظام تعلیم میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں جی, پاکستان کا نظام تعلیم یہ کبھی بھی مطلب یہ کہہ لیں کہ یکسوئی کا شکار نہیں رہا. اس کے اندر ہمیشہ تبدیلیاں آتی رہی ہیں. کبھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اسلامی ٹچ دینے کے لیے جو کچھ چیزیں شامل کر دی جاتی ہیں, پھر آگے کوئی حکمران آتا ہے, پھر اس کی پریویس سلیبس کریکولم کو دیکھتے ہوئے وہ اس میں پہلے والی چیزیں ختم کر رکھے, نئی چیزیں ایڈ کر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک کے نظام تعلیم کو کنسنٹریشن کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. اگر ہم ادر کنٹریز کی بات
بات کریں تو جاپان، برطانیہ، مختلف ممالک کے اندر ایسا نہیں ہے کہ بچے کو ابھی 3 سال 4 سال کی عمر میں آپ بھیج دیں. مطلب اگر ہم برطانیہ کی بات کریں تو کوئی بچہ 7 سال سے پہلے وہ اپنا داخل نہیں کرتے. ہمارے اسکولوں میں کیا ہے، بچے کی 3 سال عمر ہے، بچے کی 4 سال عمر ہے، مائیں فیڈر دے کر اس کو اپنے اسکولوں میں نہیں. جو کہتے ہیں نا ماں جو ہے وہ پہلی آپ کی تعلیمی درسگاہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ تعلیم دینے سے پہلے آپ ان کو اخلاقی اقدار سکھائیں. تو اس کا مطلب ہوا کہ ماں کے پاس بچے نے جب ٹھہرنا ہے، گھر کے ماحول کے اندر بچے نے جب ٹھہرنا ہے، تو آپ نے پہلے ان کو اخلاقی اقدار سے، یعنی کہ جب بچہ اسکول جائے اپنا پہلے دن کے لیے پہلے مطلب جوائننگ دے تو وہ اتنا میچور ہو چکا ہو، اس کو اپنی کچھ اخلاقی اقدار کا پتہ ہو، تو آگے آنے والے جو اس کی ایجوکیشن ہے وہ آسان ہو جائے گی اور وہ پرپس بیسڈ ہوگی. فار ایگزامپل اگر ہم بات کرتے ہیں جاپان کی، اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ بھائی آپ نے بچے کو جو ہے نا وہ ہائی ایجوکیشن میں جانے کے لیے آپ نے اپنی مرضی سے انجینئرنگ کروا دی، اپنی مرضی سے میڈیکل کروا دی، اپنی مرضی سے کامرس کروا لی، اپنی مرضی سے آرٹ. بالکل ایسا نہیں ہے. ان کا ایک خاص طریقہ کار ہے. کیا طریقہ کار ہے کہ ایک کمرے کے اندر مختلف قسم کی چیزیں پڑی، مختلف قسم کے ٹولز پڑے ہوئے ہیں. بچے کو کہتے ہیں اس کا وزٹ کروائیں 2 4 5 10 دفعہ. تو بچہ ظاہری بات ہے جن چیزوں کی اس کی دلچسپی ہوگی وہاں جا کر وہ سٹے کرے گا. اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے نے جب سٹے کیا ہے تو وہ کون سا فیلڈ ہے، کس فیلڈ سے منسلک وہ ٹولز پڑے ہوئے ہیں، کس فیلڈ سے متعلق وہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، پھر یہ سوچا جاتا ہے. اب بچے نے چونکہ سارے کمرے کا جو وزٹ کیا ہے، جو اس کی دلچسپی والا ایلیمنٹ تھا، بچہ وہاں سٹے کیا، تو لہذا اب فوراں سے بیشتر اس کے ذہن میں آ جاتا ہے اب ہم نے اس بچے کے لیے یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ چوز کرنا ہے. ہماری طرح نہیں ہے کہ پہلے اس کے 10 سال تک 12 سال تک آپ اس کی کیمسٹری بھی ساتھ ملا رہے ہیں، ساتھ آپ اس کا میڈیکل بھی چلا رہے ہیں، ساتھ میتھمیٹکس بھی آپ کو ساتھ چلا رہے ہیں، ساتھ فائن آرٹس بھی چلا رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو میرا ماننا کیا ہے کہ ہمارے تعلیم کے اندر بھی یہ چینجنگ آنی چاہیے کہ آپ کو ڈے فرسٹ سے بتاؤ کہ اس بچے نے آگے جا کے کیا بننا ہے. اس بچے نے IT ڈپارٹمنٹ کو چوز کرنا ہے، اس بچے نے میڈیکل کو چوز کرنا ہے، اس نے کامرس کو چوز کرنا ہے، اس نے اچھا میرا ماننا یہ ہے کہ لیڈرشپ بھی یہیں سے آتی ہے نا، باہر سے لیڈرشپ نہیں آنی ہے. بھائی میرے اگر کسی کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہیں تو پہلے سے ہی اس کے لیے پولیٹیکل انوائرمنٹ دیں آپ. تو اگر آپ اس کو پولیٹیکل انوائرمنٹ میں اگر وہ بندہ چارمفل ہے تو پھر اس کے لیے آٹومیٹکلی طور پر پولیٹیکل فیلڈ بھی بڑی وسیع فیلڈ ہے. اٹ مین بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ بچے کے اندر جب آپ نے کوئی دینا ہے اس کو فیلڈ تو اس کی دلچسپی کا عالم ہو. ہمارے نظام تعلیم کے اندر کنڈیشن کیا ہے کہ ہمارے نظام تعلیم میں ہم نے ایک ہی چیز سیکھی ہے، ایک ہی چیز ہے کہ ہمارا جو کورس کیریکولم ہے وہ اس کے اندر کہہ لیں کہ نا جو ہے نا پروفیشنلزم اس میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کام نہیں کیا گیا. ہر چیز کو جو ہے نا وہ اس کے معیار کے مطابق کرنا چاہیے. اس میں تھوڑی سی یہ والی کمی ہے. سر کسی ترقی یافتہ ملک کے لیے طلباء کا کیا کردار ہو سکتا ہے اور آپ کا کالج اس میں کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ دیکھیں جی، جو طالب علم ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایک ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے ہیں کسی بھی ملک کے اندر. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایسے نہیں کہا جاتا کہ مستقبل کے ممار ہے. اب نیشن قوم اس کا ممار قرار دینا یہ عام بات تو نہیں ہے. اگر کسی ملک کی ایجوکیشن سسٹم سے ایفیکٹو پروڈکٹ نہیں آ رہی تو سمجھیے آپ کا ملک جو ہے، آپ کی جو اسٹیٹ ہے وہ فارغ ہے. آپ کی ایجوکیشن سسٹم سے فارغ ہونے والا جو پروڈکٹ ہے وہ اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ جس فیلڈ میں جائے وہ اس میں کامیابی اختیار کرے. تو میرا ماننا یہ ہے کہ کوئی بھی جو ہے نا ملک، اس کے اندر جو طلبہ کا کردار ہے وہ اس کی ترقی کے اندر بہت افیکٹو رول ادا کرتا ہے. اب ہم آتے ہیں ہمارے کالج کی طرف. تو ڈیفینیٹ بات ہے جی، میں ایک نجی کالج سے تعلق رکھتا ہوں، اس گروپ آف کالجز، جیسے آپ نے میرا سٹارٹ میں جو ہے نا وہ انٹرو دیا ہے. تو اس گروپ آف کالجز کی طرف سے میں مطلب صرف اتنا بیان کرنا چاہوں گا. دیکھیں بات سمپل سی ہے. ہمارا جو ہے نعرہ ہے وہ ہے تحقیق سے تخلیق تک. تحقیق سے تخلیق کا کم. اب ہم انٹرمیڈیٹ لیول پہ تو اتنی تحقیق نہیں کروا سکتے، لیکن اصل میں ہوتا کیا ہے؟ اصل میں یہ ہوتا ہے بچے کے اندر کنسپٹ کریٹ کرنا کہ اگر آپ کے پاس اسٹوڈنٹ ہیں، اگر وہ آپ کے پاس میٹرک کرنے کے بعد فریش آپ کے پاس بچے آ گئے،
اب جو میڈیکل کے ہیں, انجینئرنگ کے ہیں, یا آپ کے پاس انٹرمیڈیٹ کمپیوٹر سائنسز کے بچے آپ کے پاس آتے ہیں, یا آپ کے پاس کامرس کے آتے ہیں, یا آپ کے فائن آرٹس کے آتے ہیں, تو میرا ماننا یہ ہے کہ بچوں کو اس طرح ٹرین کیا جائے کہ ان کو پریکٹیکل بیسڈ بنایا جائے. جی. آپ کا جو ہے نا تعلیمی سیشن یا آپ کا جو تعلیمی طریقہ کار ہے, بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کا جو طریقہ کار ہے, تو میرا وہ خیال ہے کہ وہ لرننگ بائی ڈو ہونا چاہیے. چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ جو ہے نا وہ ہونے چاہیے. اگر ایک استاد پڑھانے جا رہا ہے تو اس کے پاس مسٹ جو ہے نا ویو ایڈ ہونی چاہیے. فار ایگزامپل میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا کہ ایک استاد ہے اردو کا, وہ لیکچر دینے کے لیے جا رہا ہے, اس کے پاس وہ کہہ رہا ہے کہ پاوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. اب ایکچولی کنڈیشن کیا ہے, کہنے کو تو ایک چھوٹا سا فکر ہے, لیکن بچے کے ذہن میں اتنی جلدی سے وہ نہیں آئے گا. اگر فرض کریں وہ ٹیچر جو ہے وہ اپنا جو پروفیسر صاحب ہیں وہ اگر اپنی کلاس میں جاتے ہیں, ایک درخت کی ٹہنی جو ہے وہ خشک ہے اور ایک جو ہری ہے وہ دونوں ان کے پاس ہوں, تو اگر ان کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ بیٹا دیکھو پاوستہ رہ شجر سے امید بہارک کا کیا مطلب ہے, یہ ابھی ساتھ لگی ہوئی تھی, یہ بالکل تر و تازہ ہے, یہ اگر دیکھیں آپ ٹوٹی ہوئی تھی تو یہ مطلب جو ویو ایڈز ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کلیدی کردار ادا کرتی ہیں بچے کی جو تعلیمی جو ہے نا تعلیم و تربیت میں, تو میرا ماننا یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ ایڈیشن ہونا چاہیے. جی سر, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے فروغ تعلیم کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں؟ ڈیفینیٹ بات ہے جی. میں سلیوٹ کرنا چاہوں گا نجی سیکٹر کو اور تعلیمی اداروں کو. نو ڈاؤٹ جتنا پریشر ہوا ہے گزشتہ 25-30 سالوں سے گورنمنٹ سیکٹر کے اوپر, اور لوگوں کے اندر اویئرنیس آئی ہے اور لوگوں نے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا کا سوچا ہے, تو گورنمنٹ سیکٹر کے اندر اتنی صلاحیت نہیں تھی, اتنی کیپیبلٹی ان کی نہیں تھی کہ اتنی ہیوج کوانٹٹی میں وہ ہمارے جو بچے ہیں ان کو اکاموڈیٹ کر سکے. ڈیفینیٹ بات ہے گورنمنٹ کے اپنے سورسز ہیں, گورنمنٹ کے اپنے جو ہے نا وہ طریقہ کار ہیں, تو اگر اتنی کم تعداد میں, اتنی قلیل تعداد میں اگر گورنمنٹ سیکٹر کے اندر اسکول سے, اور ہماری آبادی جس طرح بڑھ رہی ہے گزشتہ 25-30 سالوں سے بڑھی ہے, تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر ہے جس نے فرنٹ پہ آ کے گورنمنٹ کو سپورٹ کیا ہے, اور میرا ماننا یہ ہے کہ گورنمنٹ کو جس طرح انہوں نے اس کے اندر جو ہے نا اپنا ہاتھ بٹایا ہے, تو یہ گورنمنٹ کے اوپر جو ہے نا وہ پریشر کم. ہاں کچھ پرابلمز ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر, کردار تو وہ ادا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کچھ پرابلمز میں یہ سمجھتا ہوں ہیں وہ کس طرح کے ہیں کہ پاس جو تعلیمی ادارے ہیں ان کی کچھ فیسز جو ہے نا وہ بھاری ہیں اور عام بندے کے لیے وہ افورڈیبل نہیں ہے. تو میرا جو ہے نا گورنمنٹ آف پاکستان سے جو ہے نا یہ میری اس چینل کے تھرو جو ہے وہ التماس ہے, پلیز اس کو ریگولائز کیا جائے. دیکھیں اچھی تعلیم دینا ہر باپ کا, ہر ماں کا جو ہے نا خواب ہوتا ہے, تو ایکچولی کنڈیشن کیا بنتی ہے کہ جب بچہ یا بچی وہ اپنے جس کا وہ خواب دیکھ رہا ہوتا ہے, جس اسکول کے اندر وہ جانا چاہ رہا ہوتا ہے, ان کی جو تھوڑی ہیوی فیسز ہوتی ہیں ان میں وہ نہیں, تو یہ ڈی موٹیویشن ہوتی ہے. تو میرا ماننا یہ ہے کہ حکومت کو تھوڑا سا یہ جو زیادہ نہیں چند جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے جو ہے نا فیس پیکیج اس کو ریگولائز کرنا چاہیے. سر میرا آپ سے آخر میں یہ سوال ہے کہ ایک کامیاب انسان بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آپ اپنے دیکھنے والوں کو کیا کہیں گے, کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, کامیاب انسان بننے کے لیے کنڈیشن کیا ہے کہ آپ پہلے تو آپ اپنا موٹو سیٹ کریں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. یہ تو نہیں ہے نا کہ اگر آپ کپاس اگانا چاہ رہے ہیں تو محنت آپ گندم کی کریں, آپ چاول اگانا چاہ رہے ہیں تو محنت جو آپ باجرے کی کریں. نہیں, پہلے اپنا موٹو آپ سیٹ کریں کہ آپ نے کرنا کیا. ڈے فرسٹ آپ کی لائن کلیئر ہو, آپ کا لائن آف ایکشن کلیئر ہو کہ میں نے کرنا کیا ہے. تو اس کے بعد جب آپ کا ایک چیز فوکس ہو جائے, اب اپنے تعلیم مطلب اس کا سیٹ کر دیا ہے, اب اس کے کیا ہے کہ اب آپ کا ہے ڈیلی ورک. اگر آپ ڈیلی ورک نہیں کریں گے, ڈیلی جو ہے اپنے حصے کا کام نہیں کریں گے, اپنا کام پینڈنگ کرتے جائیں گے, تو میرا ماننا یہ ہے کہ پھر آپ اپنے گول کو اچیو نہیں کر سکتے. تو ڈیلی ورک کے بعد آگے آتا اپنے کام سے کمٹمنٹ وہ چیز ہے جو انسان کو کامیاب بناتی ہے. جس بندے کے اندر کمٹمنٹ نہیں ہے نا اپنے کام سے, وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا.
اگر آپ کے پاس کمٹمنٹ ہے، اگر آپ کے پاس یہ چیز کلیئر ہے کہ آپ نے جو چیز آج طے کی ہے، آج جو آپ نے کرنا ہے، آپ نے سوچا ہے، اگر آپ نے وہ اپنا حصے کا وہ اس دن کا خاص کام کر لیا، تو اگر آپ کمٹڈ ہیں تو پھر آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تیسری چیز ہے کہ جو آپ نے سوچا، آپ نے اس کے لیے لائن آف ایکشن ترتیب دیا، آگے آپ کام سے کمٹڈ ہو گئے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ آنیسٹی۔ اگر آپ میں ایمانداری نہیں ہے دین بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں کہ آنیسٹی جو ہے وہ انسان کو اپنے پیک لیول پر لے کے جاتی ہے۔ آنیسٹی کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی اچیومنٹ جو ہے نا وہ کر سکیں۔ اس کے بعد آپ نے کوئی شارٹ کٹ نہیں ڈھونڈا۔ جو لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں وہ تو فار دا ٹائم بینگ تو لازمی پر آ جاتے ہیں، لیکن زیادہ دیر نہیں۔ تو میرا ماننا ہے کیا ہے کہ شارٹ کٹ آپ نے نہیں ڈھونڈنا، آپ نے پراپر جو سٹیپس ہیں ان کو عبور کرتے ہوئے آپ نے کامیابی کی طرف بڑھنا ہے۔ اس کے بعد کیا کنڈیشن ہے؟ 5 منٹ۔ میرا ماننا یہ ہے کہ آپ نے ایک وقت میں ایک کام کے اوپر فوکس کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اچھا یہ بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا، پتہ چلا وہ اس میں بھی ناکام ہے، اس میں تھوڑا سا کامیاب ہے، اس میں تھوڑے سے مزید کام نہیں۔ آپ کی کمٹمنٹ، آپ کی سوچ، مطلب ایک کام کے اوپر، ایک وقت میں اپنے ایک کام کے اوپر آپ نے فوکس رکھنا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اگر آپ مد نظر رکھیں گے تو اللہ آپ کو ضرور کامیابی دے گا۔ جی آمین۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، اپنے وقت دیا۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان سدرا معروف کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔